वेलकम टू द चैनल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल। मैं आपसे पहली रिक्वेस्ट तो ये करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि जी अगर हमने आपसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो हम किस तरीके से करें। तो उसका सबसे आसान हल ये है कि एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन आपको ऑफिस का नंबर आ रहा होगा, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने टेलीफोन अपॉइंटमेंट का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है। उसमें यह कि एक बड़ी नॉमिनल सी फ़ी है जो आपको टेलीफोन अपॉइंटमेंट के लिए देनी पड़ती है, वो आप पेपैल के थ्रू दे सकते हैं। उसमें जो आप नंबर प्रोवाइड करेंगे उस पर मैं कॉल करूँगा और मैं फिर आपको टेलीफोन एडवाइस दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल एंड कीप वॉचिंग इमिग्रेशन विद तारिक। वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। उसके अलावा आई नो हमारा थोड़ा सा बीच में गैप आया बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड गाइडलाइंस। हमने सोचा कि ऐसे हालात में हमें शो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो रही हैं गाइडलाइंस, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम शो शुरू करें। बिकॉज काफ़ी लोग मुझे बीच में कॉल भी कर रहे थे, काफ़ी इश्यूज़ हैं उनको इमिग्रेशन के, एंड आई एम होपफुल कि अब हम लोग अपना रेगुलर शो भी शुरू करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बीच में एक्स्ट्रा वीडियोस भी हमारे चैनल पे ऐड करूं। मुझे बीच में थोड़ा टाइम मिला था तो एक दो वीडियोस मैंने ऐड भी की थी। थैंक यू सो मच आपके लव एंड सपोर्ट का जो आप थ्रू आउट मुझे दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो मेरे ख्याल से हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप लाइव हैं शो के ऊपर। अपना सवाल पूछ लें और फिर आप मेरा जवाब टीवी पे सुन लें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम तारक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। तारक भाई, मेरा सवाल ये है कि मैंने इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई की थी। मेरे पास डिस्क्रिशनरी लीव थी 3 साल की, तो 6 साल कंप्लीट करके तो मैंने अप्लाई की थी इंडेफिनेट। जी तो कुछ रीजन मेरी जो है ना एप्लीकेशन उन्होंने इनवैलिड कर दी थी, मेरी पेमेंट थ्रू नहीं हुई थी। जी तो मैंने दोबारा विद इन 10 डेज एप्लीकेशन डाल दी थी पेमेंट करके, लेकिन अभी तक सर को मुझे 1 साल हो गया, वो जवाब नहीं दे रहे। मैंने एमपी के थ्रू भी उनको चेक किया, उन्होंने कहा जी कि हम विद इन 6 मंथ कर देंगे। वो 6 मंथ भी चले गए, अभी 1 ईयर हो गया। तो मुझे जरा बता दें कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो है ना 1 साल हो गया, मुझे काम की भी इजाजत नहीं है कि वो कहते हैं कि वीजा एक्सपायर हो गया है, काम नहीं कर सकते आप। तो मुझे जरा ये भी गाइड कर दें कि यह 1 साल हो गया है कि उन्होंने मुझे डिसीजन नहीं दिया, तो मैं उनको कह सकता हूँ कि भाई मुझे काम की परमिशन दें। 1 साल हो गया मेरा, आप डिसीजन नहीं कर रहे हैं। मुझे जरा ये गाइड कर दें प्लीज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। देखें, पहली बात तो ये बिल्कुल कभी कभी ये होता है कि सर्टन एप्लीकेशंस में बहुत सारा टाइम गुजर जाता है। तो आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काम की परमिशन में तो मैं भी आता हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने लोकल एमपी से रब्ता करें और आप अपने एमपी को ये बोलें कि जी प्लीज़ आप होम ऑफिस को कांटेक्ट करें। और क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम गुजर गया है, प्लीज़ आप होम ऑफिस को बोलें कि मेरी एप्लीकेशन का डिसीजन दें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एमपी से रब्ता करें और आपका एमपी होम ऑफिस से रब्ता करेगा। अक्सर लोग मुझे कहते हैं तारिक भाई एमपी के लिए हमें ये नहीं पता कि हम कैसे रब्ता करें। तो उसका बड़ा आसान तरीका है, वेबसाइट जो है उस पर अवेलेबल है, फाइंड माई एमपी। आप गूगल भी करें और अपना पोस्ट कोड डालें तो आपकी एमपी की डिटेल्स आ जाती हैं और आप उनको ईमेल कर सकते हैं। जहाँ तक काम की परमिशन की बात है, देखिए नॉर्मली हालात ये होते हैं कि अगर आपने इन टाइम एप्लीकेशन डाली हो तो आपका सेक्शन 3C चल रहा होता है तो काम के आपको इजाज़त होती है। लेकिन क्योंकि आपका बीच में गैप आ गया, लेकिन डिस्क्रेशनरी बेसिस पे आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू रिक्वेस्ट उनको डायरेक्ट कर सकते हैं कि जी मुझे काम की परमिशन दें, बिकॉज मेरी इनवैलिड एप्लीकेशन हुई थी लेकिन मैंने विद इन 10 डेज़ वापस डाल दिया, तो मुझे फुल काम की परमिशन दें। बिकॉज वो जो नॉर्मल काम की परमिशन होती है ना, वो लिमिटेड होती है, उसमें बड़ी स्किल्ड जॉब्स पे इजाज़त होती है काम करने की। तो आपको वो नहीं चाहिए, आपको फुल काम की परमिशन चाहिए। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने एमपी को बोलें
اور وہ ہوم آفس سے رابطہ کرے. ایک اور چیز بھی ہم لوگوں کو کہتے ہیں کام کی پرمیشن کے سلسلے میں کہ ایک چیز ہوم آفس نے بڑی اچھی شروع کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں امپلائر چیکنگ سروس. تو اگر کوئی آپ کا پوٹینشیل امپلائر ہے آپ اس کو اپنی ساری ڈیٹیل دے سکتے ہیں اور وہ پھر ہوم آفس سے ان کی امپلائر چیکنگ سروس سے رابطہ کر کے آپ کا کنڈیشن ٹو ورک چیک کر سکتے ہیں. اگر ان کو سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے کہ آپ کو کام کی پرمیشن ہے تو وہ 6 مہینے تک ویلڈ ہوتا ہے. لیکن اگر اس سرٹیفکیٹ میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کام کی پرمیشن نہیں ہے تو آپ اسی ڈپارٹمنٹ کو پھر خط لکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے ود ان 10 days اپلیکیشن دوبارہ ڈالی تھی, ٹھیک ہے انویلڈ ہوگی لیکن اپنی ڈسکریشن میرے اوپر اپلائی کریں, بڑا عرصہ ہو گیا, میری فیملی ہے یا میں خود ہوں, مجھے اپنے آپ کو سپورٹ بھی کرنا ہے تو مجھے کام کی پھر پرمیشن دی جائے. تو پھر دیر از اے اسمال پاسبلٹی کہ وہ ڈسکریشن آپ کے فیور میں استعمال کریں. تو یعنی کہ یہ 2 طریقے ہیں آپ کے پاس. نمبر 1 ایم پی, وہ بہت ارجنٹ ہے, بہت ضروری ہے آپ کے لیے. نمبر 2 کہ آپ اگر کسی امپلائر کو جانتے ہیں پوٹینشیل تو وہ آپ کے امپلائر چیکنگ سروس کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی یہ طارق صاحب بول رہے ہیں؟ جی ابھی آپ لائیو ہیں شو پہ, آپ مجھ سے اپنا سوال پوچھیں اور پھر ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں. جی 8 مہینے ہو گیا میں نے اب نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا تھا, کوئی جی جواب نہیں آیا. جی اور ابھی 1 مہینہ ہو گیا میں نے ای میل بھی کیا تھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں واپس دیا. تو کیا اس کا ہے ریزن؟ اوکے تھینک یو سو مچ آپ کے سوال کا. دیکھیں نارملی جو نیشنلٹی اپلیکیشنز ہیں کبھی کبھی تو یقین کریں میں نے یہاں تک دیکھا کہ 2 ہفتے میں انہوں نے نیشنلائزیشن اپروو کر کے دے دی, بٹ جنرلی دیکھنے میں آیا ہے کہ 6 سے 9 مہینے لگتے ہیں نیشنلٹی اپلیکیشن میں. اس بات نیشنلائزیشن اپلیکیشن میں اس کا اس بات سے یہ نہ سمجھیں کہ جی کیا میری انویسٹیگیشن کریں. نارملی دیکھنے میں آیا کہ اس ڈپارٹمنٹ کا ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس وقت تک اپلیکیشن دیکھتے ہیں. تو میں یہ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا صبر کر لیں, اور اگر 6 مہینے سے اوپر ہو جائیں تو پھر میں جس طرح اگر آپ میرے پرانے شو بھی دیکھتے ہیں میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے ایم پی سے رابطہ کریں اور ایم پی کو بولیں کہ جی ہوم آفس سے بولیں کہ میری اپلیکیشن کا اس وقت اسٹیٹس کیا ہے. لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے, 6 to 9 months نارمل لگ جاتے ہیں نیشنلائزیشن اپلیکیشن کے اندر. بٹ جس طرح میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ میں نے 1 کا 2 ہفتے میں بھی دیکھا ہے تو بس ڈپینڈ تھوڑا سا کرتا ہے, بٹ اٹس نارمل. سو گھبرانے کی بات نہیں ہے. وش یو آل دا بیسٹ. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں پلیز. جی اپنا سوال پوچھ لیں آپ. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنا اپلائی کیا تھا ویزا تو وہ 10 سال کے روٹ میں 10 سال کے روٹ میں انہوں نے مجھے ڈالا تھا. جی تو اس کے بعد انہوں نے مجھے ایکسٹینشن اب مجھے چاہیے 2.5 سال کے دیا تھا. 2.5 سال اب مجھے میرا ختم ہو رہا ہے تقریباً نیکسٹ منتھ کو, ٹھیک ہے, کے لاسٹ میں. تو مجھے ایکسٹینشن کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے, یا پھر وہ ایکسٹینشن مجھے 2.5 سال کی ملے گی یا 5 سال کی ملے گی, یا پھر میں مطلب وہ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی اوکے. اور آپ کو جو پہلی دفعہ ویزا ملا تھا آپ کے بچے کی بیس پہ ملا تھا؟ آپ کا بچہ یہاں 7 جی سال میری برٹش ہے؟ 2 بچے ہیں وہ برٹش ہیں. اوکے ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کو ویزا 10 ایئر روٹ پہ ملا ہے جس کو ہم نارمل پیرنٹ روٹ بولتے ہیں, وہ نارملی ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے کوالیفائنگ بچے ہوں, یعنی کہ جن بچوں کو یہاں 7 سال ہو چکے ہوں یا وہ برٹش ہوں یا ان کے پاس سیٹل اسٹیٹس ہو, یا مینلی 7 سال ان کو یہاں ہو چکے ہوں. تو آپ کے کیس میں کیونکہ آپ کو بچوں کی بیس پہ ملا ہے تو جب آپ کی ایکسٹینشن کی باری آئے گی آپ نے وہی پروو ان کو کر کے دینا ہے کہ ابھی تک بچے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اینڈ آپ کی پیرنٹل رسپانسبلٹی ہے بچوں کے اوپر. تو بیسکلی یہ مین چیزیں جو آپ کو پروو کرنی ہوتی ہیں. اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں جی ہم انگلش کا ٹیسٹ دے دیں, تو جو 10 ایئر کا روٹ ہے اس میں انگلش ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. یا لوگ مجھے مڑ کے کہتے ہیں جی ہماری انکم کتنی ہونی چاہیے. اگین جو 10 ایئر روٹ ہوتا ہے اس کے اوپر انکم کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں میں 2 امپورٹنٹ باتیں آپ کو بولنا چاہتا ہوں بیکاز مجھے پتہ ہے آپ نے نہیں بولی لیکن دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں گی. پہلی تو میں ایک امپورٹنٹ بات یہ بولنا چاہتا ہوں, بیکاز آف ریسنٹ پینڈیمک کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کی انکم کافی کم ہوئی ہے, اور اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہمیں اب ریکورس ٹو پبلک فنڈ چاہیے. تو بالکل اگر آپ کی انکم کم ہوئی ہے
بالکل ہوم آفس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی میرا ریکورس ٹو پبلک فنڈ کھولیں. تو لوگ جو تھوڑا سا ڈرتے ہیں وہ یہ ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں طارق بھائی اگر ہم نے ریکورس ٹو پبلک فنڈ مانگا ہوم آفس سے ہمارے ویزے پہ تو نہیں اثر پڑے گا. دی آنسر از نو, بیکاز جو ریکورس ٹو پبلک فنڈ کی اپلیکیشن ہے اس کا ہوم آفس جن امیگریشن رول کی بیسس پہ آپ کو ویزا دیتا ہے, جو ریکورس پبلک فنڈ کی اپلیکیشن ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے ان سے پیسے مانگ لیے گورنمنٹ سے تو وہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کریں گے. ہاں اگر انہوں نے آپ کو بولا کہ ہم آپ کو ریکورس ٹو پبلک فنڈ اجازت نہیں ہے اور آپ پھر لیتے ہیں تو دین اٹ کین بیکم اے پرابلم. لیکن اگر آپ مانگ رہے ہیں ان سے, کیونکہ آج کل حالات بڑے خراب ہوئے ہیں تو اس کا اپلیکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی, یہ جی ہمیں ایکسٹینشن آگے نہ ملے. ایک تو یہ امپورٹنٹ بات تھی. اور سیکنڈ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج کل لوگوں کے بہت فائنینشلی حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں, بیکاز زیادہ تر لوگ آپ کو پتہ ہے جن کے ویزیز ہیں وہ سیلف امپلائڈ ہیں یا وہ بزنسز کر رہے ہیں, تو اس میں ان کو کافی نقصان ہوا ہے آج کل, خاص طور پہ کرونا وائرس کی وجہ سے, بیکاز سارے دفتر بند ہو گئے, سیلف امپلائمنٹ کا بزنس کافی لوگوں کا ہرٹ ہوا ہے. تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ اگر آپ فی ویور بھی ان سے مانگیں کہ جی جو 2100 کی فیس ہے یہ ہمیں معاف کی جائے, بیکاز ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. آف کورس ہوم آفس نہ بھی بول سکتا ہے, لیکن یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ اس کی آپ کو تھوڑی پلاننگ کرنی پڑے گی, بیکاز جو فی ویور کا جواب ہے وہ 2-2.5 مہینے میں آتا ہے. تو اگر بہتر ہے آپ اینڈ تک نہ چھوڑیں, اگر آپ پہلے سے پلان کریں تو اٹس ورتھ آسکنگ دا ہوم آفس کی جی ہمیں فی ویور بھی دے دیں, بیکاز اب ہمارے پاس اتنی افورڈیبلٹی نہیں ہے, بیکاز ہماری انکم کم ہوگی. تو دیر آر ویریس فیکٹرز ان ٹو اٹ. تو اس کنسیڈریشن میں ان باتوں کو رکھیں. بٹ آپ کے لیے یہی ہے کہ بالکل اپلائی کریں, اور مینلی وہ یہی دیکھیں گے کہ آپ بچوں کے ساتھ ابھی بھی انوالوڈ ہیں اینڈ یو ہیو پیرنٹل ریلیشن شپ ود دا چلڈرن. تھینک یو جی آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے. جی. میں نے میری اپیل تھی مئی میں, اینڈ وہ جج ہو گئی 2 جون. تو میں نے پیپر سبمٹ تو کر دیے ہیں, تو میں نے پوچھنا کتنا ٹائم لگے گا. اور یہ فرسٹ ڈے ٹرائبیونل میں اپیل تھی؟ جی. اوکے, تھینک یو سو مچ میم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو میم. اس وقت کورٹس یہ کر رہے ہیں میم کہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ 2 مین چیزیں کورٹ یہ کر رہے ہیں اس وقت. ایک تو یہ کر رہے ہیں کہ موسٹ آف دی اپیلس میں دے آر ناؤ کنڈکٹنگ اے CMR, جس کو ہم کہتے ہیں کیس مینجمنٹ ہیئرنگ, کہ مے بی دے ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش کہ اگر یہ اپیل کسی طریقے سے ریزالو ہو جاتی ہے بٹوین دا رسپونڈنٹ میننگ دا ہوم آفس اینڈ یور سیلف آن اے CMR, وہ جج ڈیسائیڈ کرتا ہے اپیل دے کے کہ CMR کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں. بیکاز کبھی کبھی جب پرانے کیسز ہوتے تھے تو اسائلم میں CMR بڑا مینڈیٹری ہوتا تھا کہ جی اگر اسائلم کی ہیئرنگ آنے لگی پہلے ہم CMR کریں گے تاکہ ہم میک شور کریں دونوں پارٹیاں سرٹن پوائنٹ آف لا پہ اگریڈ ہیں یا کوئی حالات نیرو ڈاؤن ہو سکتے ہیں. لیکن میجورٹی کیسز میں اگر CMR آپ کا الیکٹ نہیں ہوا تو آپ کو نئی ڈائریکشن آئیں گی کورٹ سے, جس سے موسٹ لائکلی آپ کی ٹیلی فون ہیئرنگ ہوگی, یا اگر آپ ویٹ کر لیں تو آپ کو انقریب لسٹنگ آفس بتائے گا کہ کیا نیکسٹ اسٹیپ ہے. بیکاز کرونا وائرس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ اب کورٹ میں جس طرح پہلے ہیئرنگز ہوتی تھیں فور دا ٹائم بینگ ہم اس طرح نہیں کریں گے, ہم اب ٹیلی فون کے اوپر ہیئرنگ کریں گے, جس کے اندر مینلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ٹیلی فون نمبر دیا جائے گا, وہ آپ کا جو بھی لیگل ریپرزینٹیٹیو ہے وہ آپ کو طریقہ سارا بتا دے گا, میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اور اگر آپ ڈائریکٹ کورٹ سے ڈیل کریں, آپ کی لیگل ریپرزنٹیشن نہیں ہے, پھر بھی بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے. ایک لسٹنگ آفیسر آپ کو کانٹیکٹ کرے گا اور آپ کو پورا پروسیجر بتائے گا کہ کس طریقے سے آپ BT میٹ کے تھرو یا اسکائپ کے تھرو یہ ساری ارینجمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر ٹیلی فون کے اوپر ہوتا ہے. سو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ساری چیزیں اب تھوڑی پروسیجرز چینج ہو گئے ہیں, یو ول ہیو ٹو ویٹ, کیونکہ اب آپ کا نارمل پروسیس سے سب کچھ کورٹ میں نہیں ہوگا. آپ کو ڈائریکشن آئے گی اور وہ ڈائریکشن انقریب آپ کو ایشو ہو جائے گی, کیونکہ بہت زیادہ کیسز انہوں نے پوسٹپون کیے ہیں, جرن کیے ہیں, اور انقریب آپ کو ڈائریکشن آ جائے گی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اس میں گھبرانے کی بات نہیں. اور اگر آپ تھوڑا پریشان ہیں کہ جی بڑا ٹائم گزر گیا ہے, تو آپ خود یا آپ کے لیگل ریپرزینٹیٹیو کورٹ کو رابطہ کر سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں کہ جی ہماری یہ ہیئرنگ ایجرنڈ یا پوسٹپون ہوئی تھی کرونا وائرس کی وجہ سے, ہماری اگلی ڈائریکشن کیا ہے. تو وہ پھر آپ کو لسٹنگ آفس بتا دے گا کہ جی جج کے آگے کیس گیا ہوا ہے, کچھ عرصے میں آپ کو ڈائریکشن ایشو ہو جائے گی. سو تھینک یو سو مچ میم, آپ کی کال کین بی پیشنٹ. اپنے دوسرے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہلو طارق صاحب. وعلیکم السلام سر, بتائیں سر, ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. ہاں جی طارق صاحب, میں پتا کرنا سکا کہ سپاؤس کے ویزے دے وچ نہ ہو گئی سی. سوری, سپاؤس ویزے پہ کیا ہو جائے؟ سپاؤس ویزے میں نہ کر دیا تھا انہوں نے, ریفیوز کر دیا تھا.
ریفیوز کر دیا تھا. اوکے اوکے. ہاں جی. تے اگر وہاں یہاں پہ اپیل کرنی پڑتی کتنا ٹائم لگتا؟ اوکے سر, تھینک یو سو مچ سر. اینڈ another, can I apply in that time for visitor for her? اوکے, اور یہ انٹری کلیئرنس ہوگا زیادہ بھی آپ بات کریں. ٹھیک ہے سر, میں عرض کر دیتا ہوں. تھینک یو فار یور کال سر. پہلی بات ہے, جب آپ انٹری کلیئرنس اپلیکیشن اسپاؤس کی ڈالتے ہیں اور وہ ریفیوز کر دیتے ہیں, 3 چیزیں آپ کو کرنی چاہیے. پہلی, اگر آپ اپیل کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس کے اندر 3 چیزیں کرنی چاہیے. تو ایک تو یہ کہ امیڈیٹلی اپیل جمع کرا دیں. اس کی وجہ یہ ہے سر کہ اس وقت انٹری کلیئرنس کیسز کی جو لسٹنگ کورٹ میں آ رہی ہے وہ ایٹ لیسٹ 5 سے 6 مہینے منیمم ان کو ریکوائرڈ ہے, بلکہ میں تو کہوں گا 8 مہینے. بیکاز یہ نہیں ہوتا کیونکہ کورٹس کے پاس یہاں لسٹنگ کا ٹائم نہیں ہے. تو جو انٹری کلیئرنس کی لسٹنگ کا پروسیجر ہے اس میں تقریباً 6 سے 8 مہینے لگ جاتے ہیں. یعنی کہ اگر میں جنوری میں اپلیکیشن ڈالوں اپیل کی انٹری کلیئرنس کیس کی, تو امید ہے کہ جون جولائی تک آپ کی ہیئرنگ, ارلیسٹ جون جولائی یا سپٹمبر تک ہیئرنگ آئے گی. ہاؤ ایور, یہ سیکنڈ بات اب امپورٹنٹ ہے, پالیسی گائیڈنس میں یہ بولا گیا ہے انٹری کلیئرنس مینیجرز کو کہ اگر کسی بندے نے اپیل جمع کرائی ہے تو آپ کورٹ کا ٹائم ضائع نہ کریں. اگر کوئی ایسا ایویڈنس ہے جو انہوں نے دیا ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کیس اوور ٹرن ہو سکتا ہے, اس کو کنسیڈر کریں اور نیا ڈیسیجن دے دیں تاکہ کورٹ کا ٹائم بچے. تو سیکنڈ بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بیسک بات, میں نے آپ کا کیس تو پڑھا نہیں لیکن جنرل بات بول رہا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کافی آرگیوبل کیس ہے تو آپ بالکل اپیل جمع کرائیں اور ساتھ ہی سارے کاغذات جمع کرا دیں انٹری کلیئرنس مینیجر کی طرف یا انٹری کلیئرنس آفیسر جو FCO کی ای میل ہوتی ہے, وہ آپ کی لیگل ریپرزینٹیو آپ کو بتا دیں گے میں کیا بات کر رہا ہوں. تو اکثر دیکھا گیا, اسپیشلی یہ جو نئی گائیڈنس آئی ہے اس کی بیسس پہ, کہ اپیل جو 8 مہینے بعد ہونی ہے اس سے پہلے ہی 3 سے 4 مہینے بعد وہ ڈیسیجن اگر سالڈ ایویڈنس ہے وہ لے لیتے ہیں. اور کچھ کیسز میں ہوپ فلی, مجھے آپ کا کیس نہیں پتہ, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ کچھ کیسز میں آن دا اسٹرینتھ آف دی ایویڈنس جو آپ نے اپیل میں جمع کرایا ہوتا ہے آپ کو ہیئرنگ تک جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. انٹری کلیئرنس مینیجر ریویو کے اندر ہی ڈیسیجن کو اوور ٹرن کر دیتا ہے یا ڈیسیجن کو مینٹین رکھتا ہے. جو تیسری چیز ہے جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ وہ یہ ہے کہ آپ اپیل کے ساتھ ساتھ نئی اپلیکیشن بھی ڈال سکتے ہیں. یعنی کہ آپ ایک طرف اپنی اپیل رکھیں اسپاؤس ویزا کی اینڈ ساتھ ہی نئی اپلیکیشن ڈال دیں, بیکاز وہ آپ کو اجازت ہے کیونکہ یہ انٹری کلیئرنس میٹر ہے. اس میں صرف جو نقصان ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں طارق بھائی خرچہ بہت ہو گیا, ہم نے پہلے 2,500 پاؤنڈ دے کے انٹری کلیئرنس اپلیکیشن ڈالی, پھر لیگل کاسٹ دی اپیل کرنے کی, اور اب ہم لوگ اپنا نئی اپلیکیشن بھی ڈال رہے ہیں. تو وہ پھر ہوتا ہے, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور آخری چیز آپ نے بولا وزٹ ویزا میں اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل وزٹ ویزا ایک ٹوٹلی سیپریٹ میٹر ہے, بالکل وہ وزٹ ویزا اپلائی کر سکتی ہیں. لیکن دیکھنے میں آیا کہ اگر وہ اپیل کو پرسیو کر رہے ہیں تو وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا نہیں آپ جینوئن وزٹر ہوں گے, آپ شاید وہاں جا کے رک جائیں, تو شاید اس وجہ سے وہ وزٹ ویزا ریفیوز کرتے ہیں. تو آف کورس لیکن اپلائی ضرور کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. سوری, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اب ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ. آئی نو آج ہمارا پہلا شو تھا, اینڈ آئی ایم سو گریٹفل بیکاز میں آیا, میں ہنس رہا تھا, پیچھے لڑکے ہیں عادل, میں اس کو عادل لگتا ہے مجھے, میں شو ہم شروع کریں گے کوئی کال ہی نہیں کرے گا, اینڈ ماشاء اللہ شو شروع کرنے سے پہلے دے ور پیپل ویٹنگ, سو آئی ایم ریئلی گریٹفل فار یور لو اینڈ سپورٹ. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہمیشہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, تھینک یو سو مچ, آپ شو کو لائک کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ, اور سوشل میڈیا کے اوپر, اینڈ کیپ سپورٹنگ اس. تو ابھی ہم بریک پہ چلتے ہیں. بریک کے بعد آئی ایم گونا ٹیک سم مور کالس, اور آخری 5-6 منٹ میں کپل آف تھنگس میں آپ کو بتانا چاہوں گا ود ریگارڈس ٹو جو میں نے تھوڑے نوٹس بنائے تھے کہ اٹ ول بی گڈ ٹو اپڈیٹ یو آن سرٹن تھنگس. سو ان شاء اللہ تعالیٰ لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ آئی سی یو آفٹر دا بریک. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز, اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے آن 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. To the show Immigration with Tariq. اپنے دوسرے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, اپنا سوال پوچھ لیں. جی طارق بھائی السلام علیکم. میرا نام علی ہے.
جی اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں اور میں یہاں پہ مجھے لاسٹ میں 20 ایئرس سے ہوں اور مجھے یہاں پہ 20 ایئرز ہو گئے ہیں اور میں 2018 میں نے اسائلم کیا تھا جی تو اس کے بعد جناب انہوں نے مجھے بایو میٹرکس کے لیے ڈاکومنٹس بھیجے تھے اور انہوں نے مجھے مینشن کیا تھا کہ ہم آپ کو BRP ایشو کریں گے ٹھیک ہے سر تو اس کے بعد سے ابھی تک تقریباً مجھے 1.5 سال ہو گیا میں نے اپلیکیشن ڈالی تھی ایز اے پرائیویٹ میں نے تھرو دا سولیسیٹر نہیں ڈالی تھی پرائیویٹ میں نے ڈالی تھی تو اس کے بعد ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں آیا اوکے آلرائٹ تو ابھی تک آپ کا اسائلم کا انٹرویو ہو گیا یا نہیں ہوا نہیں میں انٹرویو نہیں ہوا اوکے تھینک یو سو مچ علی آپ کے بڑی مہربانی اوکے بڑی مہربانی تھینک یو اللہ حافظ اللہ حافظ علی اچھا علی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ نارملی جب لوگ اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو وہ ان کو پھر ایک اسائلم کا کارڈ ARC کارڈ ہوتا ہے جو دے دیتے ہیں جس کی بیسس پہ پھر آپ کہیں بھی اس کارڈ کو دکھا کے اکوموڈیشن لے سکتے ہیں اور باقی کچھ چیزیں کر سکتے ہیں اور وہ ID کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے سرٹن پلیسز میں لیکن میرے خیال سے آپ کے کیس میں ہوا ہے کہ انہوں نے ابھی تک سبسٹینسو انٹرویو آپ کا اسائلم کا نہیں لیا ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو 20 سال بھی اس ملک میں ہو گئے تو ابھی آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں پھر میں 20 سال پہ بھی آتا ہوں اینڈ میں پہلے بتا دیتا ہوں اس کو آپ نے 20 سال کو انٹروڈیوس کس طرح کرنا ہے ایک تو آپ کے پاس آپشن یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اسائلم کا کیس ورکر آپ کا کون ہے آپ کو اس کیس ورکر ٹیم کو کانٹیکٹ کرنا ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو ہوم آفس سے رابطہ کر کے پتہ کرنا پڑے گا کہ آپ کی اسائلم ٹیم کون سی ہے کیس ورک ٹیم کون سی لیورپول ٹیم ہے کروئڈن ٹیم ہے برمنگھم ٹیم ہے تو آپ کو اس ٹیم کو کانٹیکٹ کر کے یہ بتانا ہوگا کہ جی میرا اسائلم کیس تو ہے ہی ہے لیکن ساتھ ہی مجھے یہاں 20 ایئرز بھی ہو گئے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ ہیومن رائٹ کا میرا ایلیمنٹ کنسیڈر کریں گے اسائلم کے ساتھ ساتھ تو میرا یہ بھی کنسیڈریشن میں رکھیں کہ مجھے یہاں 20 سال ہو چکے ہیں تو یہ تو آپشن نمبر 1 ہے آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اسائلم کو وڈرا کریں لیکن میں یہ نہیں بولتا آپ وڈرا کریں آپ کو آپ کا کیس زیادہ بہتر طریقے سے پتہ ہے اینڈ پلیز فالو لیگل ایڈوائس بفور آپ ڈیسائیڈ کریں کہ جی میں اسائلم بالکل وڈرا کرتا ہوں تو آپ ایک آپشن دے رہا ہوں کہ آپ اسائلم وڈرا کر کے بھی 20 سال والا کیس ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں پھر یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ 20 سال والا کیس ڈالتے ہیں اسائلم وڈرا کر کے تو آپ کو ان کی پھر وہ 20 سال والے کیس کی فی دینی پڑتی جو 2100 کے قریب ہے unless you apply for fee waiver. So ان سمری جو تیسرا پوائنٹ ہے کہ آپ اسائلم کے ساتھ ساتھ بھی یہ کیس چلا سکتے ہیں یا اسائلم کو وڈرا کر کے صرف اس کیس کو چلائیں کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی کہ جب آپ اسائلم کلیم کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ ہیومن رائٹ کی بھی اپلیکیشن ایک طرح سے لانچ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی کنسیڈر ہوتی ہے فرق صرف یہ ویزے کے اندر کہ اگر آپ کا اسائلم سکسیزفل ہوتا ہے تو آپ کو 5 سال کا ریفیوجی اسٹیٹس ملے گا اور 5 سال بعد آپ کو سیٹلمنٹ ملے گی اور اچھی بات ہے کہ وہ جو سیٹلمنٹ اپلیکیشن ہے وہ فری آف چارج ہے ریفیوجیز کے لیے لیکن اگر آپ کو 20 ایئرس کی بیس پہ ویزا ملتا ہے تو وہ پھر آپ کو اگر ابھی وہ اسائلم کی بیس پہ بھی 20 ایئر پہ دیتے ہیں ہیومن رائٹ کنسیڈر کر کے چلو جی پہلی اپلیکیشن تو فری ہوگی لیکن پھر ہر 2.5 سال بعد آپ کو 2100 یا جو بھی اس وقت ریٹ ہوا ہوم آفس کی امیگریشن کا وہ آپ کو دینا پڑے گا اور 10 ایئرس پورے لیگل کرنے کے بعد آپ کو یہاں سیٹلمنٹ ملے گی تو آئی تھنک اٹ از فار یو ٹو ڈیسائڈ کہ آپ نے 20 ایئر کو پرسیو کرنا ہے یا اسائلم کو پرسیو کرنا ہے یا دونوں کو کرنا ہے So that is something you need to make an arrangement with your legal expert and ان سے ایڈوائس لیں جو 20 ایئرس کی میں 3 امپورٹنٹ باتیں تجربے سے آپ کو بتاتا ہوں نمبر 1 انٹری آپ کی کب اس ملک میں اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو ایکسلنٹ دیٹ از سم تھنگ دے ریکوائرڈ نمبر 2 کہ پورے 20 سال میں یو ور ان دس کنٹری آپ نے کبھی اس کنٹری کو چھوڑا نہیں اینڈ نمبر 3 جو سب سے کامن لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس نہ تو پاسپورٹ ہے یا نہ ہمارے پاس پورا ایویڈنس ہے کہ ہم 20 سال سے اس ملک کے اندر ہیں تو ان کے لیے پھر بہتر ہے کہ پلیز لوگ لا کے کھڑے کریں جو بولیں کہ ہاں 20 سال سے وہ آپ کو جانتے ہیں اور انہوں نے ریگولر آپ سے ملتے رہے اور آپ نے کبھی یہ کنٹری نہیں چھوڑی بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کسی جو کمپٹنٹ پرسن ہے اس سے اس بارے میں مشورہ کریں بٹ وش یو آل دا بیسٹ اینڈ ماشاء اللہ آپ کے 20 سال بھی ہو گئے ہیں تو ایٹ لیسٹ یو آر نیئر دا برج تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ہیلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جی طارق بھائی جی عرض کریں مدثر بات کر رہا ہوں برمنگھم سے میں نے انفارمیشن لینی تھی آپ سے کہ میں پرتگالیز نیشنل ہوں میں اور میرے بچے اور مجھے 3.5 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ نا تو میں یہ انفارمیشن لینا چاہ رہا تھا کہ کیا میں کب برٹش نیشنلٹی اپلائی کر سکتا ہوں اور میرے پاس دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس لائسنس ادھر کا ہے اور میں گاڑی کب تک یہاں چلا سکتا ہوں اوکے تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا دیکھیں ڈی وی ایل اے تو میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تو میں اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا بیکاز آئی ڈونٹ ڈو یہ
ड्राइविंग लाइसेंस की चीज़ें, मैं सिर्फ इमिग्रेशन की आपसे बात करूँगा, शो का भी वो है फॉर्मेट। तो जहाँ तक इमिग्रेशन की बात है सर, तो इस मुल्क में जो भी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि दिसंबर से पहले आपने अपना प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करना है। एक तो इन्होंने नाम बड़ा गलत दे दिया, प्री सेटल स्टेटस, हर कोई बंदा समझता है जी सेटलमेंट मिलने लगी। नो, बेसिकली वही जो 5 साल वाला वीज़ा है, जो आप पहले एप्लीकेशन डालते थे और आपको स्टैंप होती थी 5 साल वाला वीज़ा, वही एक तरह से वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, जिसका नाम उन्होंने दे दिया प्री सेटल स्टेटस। तो क्योंकि आपको अभी सिर्फ 3.5 साल हुए हैं, आप जब अप्लाई करेंगे तो वो आपको 5 साल का वीज़ा देंगे। फिर जिस दिन आप इस मुल्क में आए हैं उधर से 5 साल ऐड कीजिएगा, और जब 5 साल आपको इधर पूरे हो जाएंगे काम करते हुए, और काम करना मस्ट है आपके लिए, अनलेस आपके पास फुल कॉम्प्रिहेंसिव सिकनेस इंश्योरेंस है जब आप काम ना कर रहे हो, तो फिर 5 साल कंप्लीट करने के बाद आप अपना सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिसको आप वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन बोलते हैं फॉर इवन EU नेशनल्स। तो अगेन आपके लिए 3.5 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, 5 साल का भी आपको वीज़ा मिलेगा जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और उस वीज़े के 1.5 साल के बाद ही आपके 5 साल यहाँ पूरे हो जाएंगे और आप सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैं अगली कॉल लूँ, मैं 3 बातें लोगों को बता दूँ, जिनमें से पहली बात जो मैं बोलने लगा हूँ लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, वो ये कि अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है एज ए EU नेशनल या एज ए फैमिली मेम्बर ऑफ एन EU नेशनल, तो फिर भी आपको प्री सेटल स्टेटस दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसमें ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, मोस्ट लाइकली परमानेंट रेजिडेंस को कन्वर्ट कर देंगे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन में। अनलेस कुछ लोग कह रहे हैं कि जी दिसंबर से पहले ही हमारा 1 साल पूरा हो जाएगा एंड वी कैन अप्लाई फॉर नेचुरलाइजेशन। लेकिन अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है फिर भी आपको प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करना है, या अगर आपके पास पुराना 5 साल वाला वीज़ा है फिर भी आपको प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करना है। सो बेसिकली ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन उन्होंने प्रोसेस किया हुआ है EU स्कीम के थ्रू, इसके थ्रू आपके पास स्टैंप होनी लाजमी है, अनलेस आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की स्टैम्प पहले से है या आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट आ गया नेचुरलाइजेशन के थ्रू। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, थैंक यू। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप टीवी पे मेरी आवाज़ ना सुने, टेलीफोन पे सुन लें और अपना सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू यू। तारिक साहब बोल रहे हैं? जी, मैं तारिक बोल रहा हूँ, अपना सवाल पूछ लें और जवाब टीवी पे सुन लें सर। जी सर, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ 2010 में आया था टियर 1 पर, पहले आया था एजी सेंटर में, बाद में टियर 1, और मैं यहाँ का ILR होल्डर हूँ। ठीक है। मेरी मिसेज आई थी यहाँ 2014 में, और उनको अभी 5 साल जून 2021 में उनको फिर से एक्सटेंशन करवाना है, क्योंकि उनको 5 साल तब तक तो पूरा हो जाएगा, लेकिन वो लाइफ इन द UK टेस्ट बिकॉज ऑफ हर फिजिकल कंडीशन वो नहीं कर पाने की सिचुएशन में है। तो उनके लिए अब कौन सा रास्ता होगा ILR लेने के लिए? 10 ईयर्स के रूट में उनको फिर से लाइफ इन द UK टेस्ट पास करना होगा या नहीं? और दूसरी बात सर ये है अभी कि कोरोना पेंडेमिक के कारण वो नेपाल गई हुई है, उनको लगभग 2 महीना हो गया, अभी तो वापस आ नहीं पाई है यहाँ। अगर वहाँ 3-4 महीने रुकने की अवस्था अगर होता है, उस सिचुएशन में उनको वीजा एक्सटेंशन में उससे कोई असर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मतलब ये ILR होल्डर के मतलब पॉइंट बेस्ड PBS सिस्टम के डिपेंडेंट के इतना दिन से ज्यादा बाहर नहीं रहना है, ऐसा कोई रूल है कि नहीं सर? मुझे थैंक यू सर, मैं अर्ज कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए पहली तो बात, थैंक यू सर फॉर योर कॉल। देखिए जो पहली बात है, पहले हम कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एबिलिटी, जिसमें लाइफ इन द UK आता है, इंग्लिश एबिलिटी आता है। बिकॉज जब आप सेटलमेंट अप्लाई करते हैं, जो आपने जिस तरह अर्ज़ किया कि वो यहाँ आई थी 5 ईयर रूट के ऊपर हैं, तो देखें एक होम ऑफिस की पॉलिसी है, उसमें उन्होंने एक परफॉर्मा दिया हुआ है, यानी कि एक उन्होंने क्वेश्चनेयर बना के दिया हुआ है। वो कहते हैं आप ये क्वेश्चनेयर लेके अपने GP को दे दें और GP से बोलें ये भर दे। अगर GP उस क्वेश्चनेयर में भर देता है, उस पर लिखा हुआ है कि किस बेसिस के ऊपर वो भर रहा है कि जी इनकी मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि वो इंग्लिश का टेस्ट दे सकें एंड पास कर सकें, तो होम ऑफिस ये कहता है कि हम आपको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कहते हैं कि हम आपको इंग्लिश का टेस्ट एग्जेम्प्ट कर देंगे।
اب اگر ہم پالیسی پڑھیں تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات انہوں نے بولی ہے کہ جی یہ پرفارما یعنی کہ یہ ایک طرح سے لیٹر ہے جو آپ پرنٹ کریں اپنے جی پی کو دیں, وہ اس لیٹر کو بھریں گے, اس میں کچھ کویسچنز ہیں, ہم اس سے مطمئن ہو جائیں گے اور ہم آپ کو معاف کر دیں گے انگلش کا ٹیسٹ. تو اگر پریکٹس میں نے کبھی کبھی دیکھا ہے وہ نہیں معاف کرتے تو دین یو کین چیلنج کہ جی جب آپ کی ریکوائرمنٹ ہی زیادہ نہیں ہے, آپ نے کہا یہ جی پی بھرے اور ہم کنسیڈر کریں گے, تو پھر آپ کیوں نہیں اس کو معاف کر رہے ہیں. تو اٹ از ورتھ فار یو کہ آپ اس کویسچنیئر کو ہوم آفس کی ویب سائٹ سے لے کے اپنے جی پی کے پاس لے کے جائیں, اس سے بھروائیں اور جمع کرائیں ہوم آفس کو, اینڈ اسٹل گو فار سیٹلمنٹ. بیکاز اگر وہ اس آپ جو کہتے ہیں ایگزیمشن کو نہیں مانیں گے انگلش لینگویج کے, تو آپ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں, ورنہ امید یہ ہے ڈپینڈنگ آن یور سرکمسٹانسز کہ وہ شاید آپ کو 10 ایئر روٹ پہ سوئچ کر دیں. جہاں تک بات ہے کہ اگر ان کا اسٹے تھوڑا لمبا ہو گیا, تو دیکھیں اس وقت ہم بہت ہی ڈسکریشنری پلیس میں ہیں جب کرونا وائرس کی بات آتی ہے. تو یس بالکل وہ اس بات کو کنسیڈر کریں گے کہ اگر آپ ایویڈنس دیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو سیلف آئسولیشن میں رکھا ہوا تھا نیپال کے اندر بیکاز آف ویریس کنڈیشن, اینڈ پھر سرٹن فلائٹس ویسے بھی نہیں آ رہی, تو میں امید کرتا ہوں پورے دل سے کہ ہوم آفس اپنی ڈسکریشن اپلائی کرے گا. بٹ میں کچھ کہہ نہیں سکتا بیکاز ڈسکریشن ہوم آفس کی, بٹ آل دی انڈیکیٹرز آر کہ دے ول اپلائی ڈسکریشن ان فیور آف دیز پیپل جو کرونا وائرس کی وجہ سے پھنس گئے ہیں بیرون ملک, بیکاز فلائٹس نہیں آ رہی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کیا. وش یو آل دا بیسٹ ان دا فیوچر. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی ہلو جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں, اپنا سوال پوچھ لیں. جی طارق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. سر جی مجھے 2 کویشچن پوچھنے تھے. ہاں پہلا یہ کہ میں نے اکتوبر میں بایو میٹرکس کروایا تھا ہیومن رائٹس کے اوپر. ہاں تو اکتوبر سے لے کے ابھی تک مجھے ہوم آفس سے کوئی رپلائی نہیں آیا. میں آپ کا شو سٹارٹ میں سنا تھا, آپ نے کہا تھا 6 سے 9 مہینے تک. جی تو مجھے نیرلی 9 مہینے ہونے والے ہیں. اگر 9 مہینے تک مجھے نہیں آتا تو آپ نے کہا کہ ایم پی اے کے ذریعے اپروچ کروں, اور ایم پی اے سے مجھے لگ نہیں رہا میرا ہو پائے گا ملنا, کیونکہ کرونا وائرس سے لوگ ملتے ہی نہیں ہیں کسی کو. تو میں کیا ڈائریکٹلی خود رابطہ کر سکتا ہوں ہوم آفس, خود کال کر کے معلومات لے سکتا ہوں, یا مجھے اور ویٹ کرنا چاہیے؟ اور سیکنڈلی ون مور تھنگ, یہ جو گیپ آیا کرونا وائرس کی وجہ سے بیچ میں تقریباً 3 مہینے کی چھٹیوں کا, یہ پیریڈ بیچ میں کاؤنٹ ہوگا یا یہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ کام تو بند تھے سارے. کس مقصد کے لیے آپ سوچ رہے ہیں کاؤنٹ ہوگا؟ میری اپلیکیشن کے لیے جو میں نے اپلیکیشن اور بایو میٹرکس کا ہیومن رائٹس پہ کیا تھا, اس کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ سم ٹائم کوئی کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی 6 ورکنگ ڈیز یا 4 ورکنگ ڈیز. اب 3 مہینے تو بند تھا سب کچھ, تو وہ والا ٹائم بھی بیچ میں کاؤنٹ ہوگا یا کیا ہوگا؟ اوکے دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایم پیز بالکل ابھی بھی مل رہے ہیں, لیکن وہ ای میل کے اوپر رابطہ کر رہے ہیں. اس طرح دیکھیں ہمارا بھی, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ آفسز بھی اب لیگل لوگوں کے کھل گئے ہیں, آپ جا کے گائیڈ لائنس کے ساتھ مل بھی سکتے ہیں یا ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں. تو ایم پیز بھی آپ سے بات کر رہے ہیں, لیکن وہ ای میل کے اوپر کر رہے ہیں, اور ویسے بھی ایم پی زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ ای میل پہ ان کے رابطہ کریں. تو یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ اگر آپ فائن میں ایم پی کریں, ان کا ای میل نکالیں, ان سے رابطہ کریں, تو کوئی نہ کوئی ان کے آفس سے ضرور آپ سے بات کرے گا. تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, آپ کو فزیکلی جا کے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک بات آتی ہے, آپ نے بولا ٹائم فریم کی, دیکھیں یار یہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے کافی امیگریشن کی چیزیں پیچھے ہوگی. اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے, مجھے اکثر لوگ فون کرتے ہیں طارق بھائی میں اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی. 1 جون سے سینٹرز کھول گئے, لیکن کوئی اپوائنٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے اس وقت, ایٹ لیسٹ کل تک تو یہی تھا. اس کی یہ میں بات کر رہا ہوں بکنگ اپوائنٹمنٹ کی, جنہوں نے ویزے ڈالے, کیونکہ ہوم آفس کی جو ایجنسی ہے, تھرڈ پارٹی جو یہ بکنگ وغیرہ کرتے ہیں, انہوں نے خود اپنی ویب سائٹ پہ بولا ہے کہ جن اپوائنٹمنٹس کو ہم نے پوسٹ پون کیا تھا ایک دم, یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں کینسل کرنی پڑی تھی جن کی اپوائنٹمنٹس, پہلے ہم ان کو ای میل کریں گے, ان کو ہم پہلے چانس دیں گے. جب ان کی ساری اپوائنٹمنٹس ہو جائیں گی, پھر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپلیکیشنیں ڈالی ہوئی ہیں لیکن ان کو اپوائنٹمنٹس نہیں ملی, پھر ان کی باری آئے گی, پھر نئے لوگوں کی باری آئے گی. تو دے آر ورکنگ ویری ہارڈ کہ وہ اس سارے بیک لاگ کو کلیئر کریں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں ہر کوئی فل کام نہیں کر رہا دفتر کے اندر, لمیٹڈ کام ہو رہا ہے گورنمنٹ گائیڈ لائن کے حساب سے. سو ہم اب بڑے گرے ایریا کے اندر ہیں. اب عام حالات میں کام نہیں ہوگا, ڈفرینٹ طریقے سے ہوگا. اس کی اپلیکیشن کیا ہوگی, 6 مہینے 9 مہینے بن جائیں گے, 9 مہینے سال بن جائے گا, وی ڈو ناٹ نو بیکاز اٹ از ویری فریش. ابھی 1 جون سے تو انہوں نے واپس سب کچھ کھولا ہے, تو ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. تو آپ بھی پیشنٹلی ویٹ کریں, اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ.
مجھے بتایا جاتا ہے اب ہمارا بریک کا ٹائم ہونے کو آیا. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ. پلیز آپ اس شو کو امیگریشن ود طارق سوشل میڈیا پہ لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اینڈ I can only appreciate جو آپ اپنا لو دے رہے ہیں شو کو, بیکاز اٹس کلیئر جتنی سبسکرپشنس ہمارے پاس ہیں. سو ان شاء اللہ تعالیٰ وی آر گونا گو آن اے بریک. بریک کے بعد ہمارا فائنل سیشن ہوگا جس پہ I'm gonna take some more calls. So ان شاء اللہ see you after the break. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز, اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors working with you. Back to the show, Immigration with Tariq. اپنے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. ہیلو سر, اگر آپ ٹی وی پہ میری آواز سن رہے ہیں تو ٹیلی فون پہ جو اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی, السلام علیکم. طارق بھائی سے بات کر جی, میں طارق بول رہا ہوں, اپنا سوال پوچھ لیں. جی جی طارق بھائی, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں لندن میں رہتی ہوں تو ہم لوگ ادھر وزٹر آتے ہیں, میں اور میری میاں. تو میرے 4 بچے ہیں, چاروں ادھر برٹش ہیں. جی تو جی میں یہ چاہتی ہوں کہ کس طرح مطلب ہمارا ادھر سیٹلمنٹ کا کیس ہو سکتا ہے, کس طرح ڈالیں. آپ کے بچوں کی ایجز کتنی ہیں؟ ایج بچوں کی؟ ہاں ہاں جی, سب سے بڑا جو بچہ ہے ماشاء اللہ شادی شدہ ہے صاحب. اوکے. اور آپ مجھے آپ یہ بتائیں, وزٹ ویزے پہ آئے ہیں نا؟ جی ہم لوگ وزٹ, میں 2006 سے ادھر آ رہی ہوں. اب میرے میاں کا 5 سال کا ویزا لگا ہے, تو میرے میاں کی ایج ہے 69 اور میری ہے 55. اوکے, اب آپ میرا جواب سن لیں ٹی وی پہ, میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بڑی مہربانی. دیکھیں جی, پہلی بات ہے کہ اس وقت قانون کیا ہے, تو پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ یہاں وزٹ ویزے سے سوئچ نہیں کر سکتے یہاں رہنے کے لیے. ان کو واپس جانا پڑتا ہے اپنی ہوم کنٹری اور وہاں سے اپلائی کرنا پڑتا ہے. اور جو پیرنٹس کو ویزا ملتا ہے وہ ڈائریکٹ انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر ملتا ہے, جو بعد میں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کنورٹ ہو جاتا ہے انٹر ہوتے ہی. یعنی کہ اچھی بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ ان کو سیٹلمنٹ ملتا ہے. لیکن 3 مین کنڈیشنز ہیں جو ان کو پوری کرنی پڑتی ہیں. پیرنٹس کی میں بات کر رہا ہوں. پہلی مین کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جی ایج, ال ہیلتھ یا کوئی فزیکل یا مینٹل ڈسیبلٹی کی وجہ سے وہ اپنے ڈیلی کے کام کاج نہیں کر سکتے. ڈیلی کے کام کاج میں آتا ہے صبح اٹھنا, اپنی پرسنل ہائیجین کو دیکھنا, کپڑے پہننا, کھانا اپنا کھانا بنانا, دوائیاں لینا, اگر ڈرائیونگ پہ اگر آپ کو کہیں جانا پڑتا ہے, جو اسینشیل لیونگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آپ کی ڈیلی روٹین کے اندر. اگر آپ وہ خود نہیں ان کو کر سکتے تو وہ کنڈیشن آپ میٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ایک شرط آپ کی پوری ہوگی کہ آپ اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں آپ وداؤٹ سپورٹ کر نہیں سکتے. تو ایک چیز وہ یہ مانگتے ہیں, اور اس کا ایویڈنس کے طور پہ وہ آپ سے ڈاکٹر کا, کنسلٹنٹ کا لیٹر مانگتے ہیں. ان کی بڑی پالیسی میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے. سیکنڈ, ان کو مین یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی کوئی اور آپ کا فیملی ممبر انٹرنل یا تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ایسا اویلیبل نہیں, ڈائریکٹ اینڈ ایکسٹینڈڈ, جو آپ کی سپورٹ کر سکے بیک ہوم. تیسری چیز ہے کہ آپ کے پاس اتنی ایڈیکویٹ آپ کے اسپانسرس کے پاس بچے ہوں گے, آپ کے اسپانسر مینٹیننس ہے اینڈ اکوموڈیشن ہے کہ وہ آپ کو یہاں رکھ سکیں. تو جو سیکنڈ اینڈ تھرڈ ریکوائرمنٹ اس پہ اتنا ایشو نہیں ہوتا, کیونکہ زیادہ تر کے بچے یہاں سیٹلڈ ہوتے ہیں, وہ یہاں رکھ سکتے ہیں, گھر بھی ہوتے ہیں, اکوموڈیٹ بھی کر سکتے ہیں. جو سیکنڈ والی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہے کہ جی کیونکہ زیادہ تر اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو دیکھ رہی ہیں, ان کی آپ نے شادیاں کر دی ہیں. کبھی کبھی اور بیٹے ہوتے ہیں لیکن وہ سروسز میں ہوتے ہیں یا ان کی ایسی جاب ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں رکھ سکتے, اور ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی اپنی لائف ہوتی ہے. جو مین ایشو ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے وہ پارٹ 1 والا ہے,
جس میں ان کو ڈاکٹر کا ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان کو اسسٹنس کی ضرورت ہے. اکثر لوگ مجھے ایج کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیں وہ جو 65 والی ایج تھی وہ پرانے قانون میں تھی 2012 سے پہلے, وہ اب ختم ہو گیا. تو ہوم آفس کی پالیسی بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. میں صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں لوگوں سے کہ کیس بڑے مشکل انہوں نے کر دی ہیں, تو آپ یہ امید ضرور لگا کے بیٹھیں کہ جی اگر کسی وجہ سے انہوں نے ریفیوز کیا تو پھر آپ کو اپیل کرنی پڑے گی, اور اپلیکیشن صرف بیک ہوم سے ہی ہوگی, ادھر سے آپ سوئچ نہیں کر سکتے. ہاں ایک دو دفعہ میں نے دیکھے ہیں کیسز, خود ایسے میرے ایکسپیرینس میں ہے کہ یہاں سے سوئچنگ ہوئی ہے, لیکن اللہ نہ کرے وہ اس وجہ سے کہ پیرنٹس میں سے کسی ایک کو سٹروک ہو گیا ہے اور ان کی بہت زیادہ حالت خراب ہوگی اور ان کو فزیکلی بہت زیادہ ان کے اندر چینجز آ گئی ہیں, اینڈ اٹ واز آن کمپیشنیٹ گراؤنڈ کہ جی اب وہ یہاں سے نہ جائیں تو بہتر ہے. بٹ اللہ نہ کرے کسی کی بھی پیرنٹس کو اس ٹائپ کی کسی چیز سے گزرنا پڑے کہ ان کو کوئی ایسا سٹروک ہو جس کی وجہ سے ان کی پوری زندگی چینج ہو جائے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ہوم کنٹری سے اپلائی کریں. اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کسی کمپیٹنٹ پرسن سے آپ ساری ریکوائرمنٹ لے لیں تاکہ مینٹلی آپ کو پتہ ہو کہ پاکستان سے یا انڈیا یا بنگلہ دیش جہاں سے بھی آپ رہتے ہیں کون کون سا ایویڈنس آپ کو پرووائڈ کر کے ہوم آفس کو دینا ہے. ایز لانگ ایز آپ ایویڈنس پورا دیں پھر آپ کے پاس ایک گراؤنڈ بن جاتا ہے اس کیس کو کورٹ میں جا کے فائٹ کرنے کا, اگر ہوم آفس آپ کو ویزا نہ دے. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی طارق صاحب, ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو شو کی, اور دوسرا یہ کہ ہم آپ کو تقریباً 2 سال سے واچ کر رہے ہیں. تھینک یو یار. یوٹیوب پہ. اور سر میرا کویسچن یہ ہے کہ ہم ان شارٹ کہ ہمارا ریفیوزل 2019 میں ہوا تھا اسائلم کا, تو ہم نے فردر سبمیشن کروائی اس میں بچوں کے سارے ایویڈنس 7 سال کی بیس پہ, اور اس میں لکھا کہ اگر آپ اسائلم کی بیس پہ ویزا نہیں گرانٹ کر پاتے تو ہمیں 7 سال کی بیس پہ کنسیڈر کیا جائے. تو ان شارٹ الحمدللہ انہوں نے ہمیں 2.5 سال کے ویزے گرانٹ کر دیے تھے 2019 دسمبر میں. جی. اور ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے جون 2011 میں. تو اب میرا کویشچن یہ ہے کہ اب ہم جب نیکسٹ 2.5 سال کی ایکسٹینشن کریں گے تو اور سب ڈاکومنٹس بچوں کے ایز اٹ از پھر جمع کروائیں گے, اور دوسرا ہمیں کیا فیس پے کرنا پڑے گی؟ اور نمبر 2 جون 2021 میں ہمیں یہاں پہ 10 سال ہو جائیں گے, کیا ہم 10 سال کی بیس پر ویزا کر سکتے ہیں؟ اور لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ فیبرری 2022 میں 2022 میں میری بیٹی کو یہاں پہ 10 سال ہو جائیں گے, کیا اس کی بیس پہ بھی ہم کر سکتے ہیں یا ہم 2.5 سال کے روٹ پہ ہی رہیں گے؟ تو پلیز ذرا ڈیٹیل میں جواب دیجیے گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈز. بلکہ مزے کی بات ہے, ہم اس دن پیچھے بیٹھ کے بات کر رہے تھے, مجھے اب ایگزیکٹ ایئر یاد نہیں ہے, لیکن میں وینس پہ خیال سے عادل کو پتہ ہوگا یا طاہر بھائی کو پتہ ہوگا, پتہ نہیں کتنے سال پہلے بھی شو کرتا تھا. پھر ہم نے تھوڑا سا گیپ لیا, لیکن اس زمانے میں ہم ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتے تھے. کہیں نہ کہیں میرے پاس پتہ نہیں کوئی آلموسٹ 10 years ورتھ آف ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, لیکن ہم نے اپلوڈ ریسنٹلی کرنی شروع کی ہیں. بٹ اینی وے آپ نے ایک پرانی میموری بتا دی 2 سال بول کے, کیونکہ میں وینس پہ پتہ نہیں کتنے سال پہلے بھی شو کرتا تھا. اینی وے یار, اب آ جاتے ہیں ہم آپ کی سچویشن کے اندر. سر پہلی بات ہے کہ جو بچہ اس ملک میں پیدا ہو اور اس کی ایج 10 سال ہو جائے, وہ بچہ اپلائی کر سکتا ہے برٹش رجسٹریشن کے لیے, بیکاز یہاں کی پالیسی ایسی ہے. اور اگر اس بچے کو برٹش اسٹیٹس مل جائے, جو کہ مل جاتا ہے برٹش پاسپورٹ, بیکاز بچہ یہاں یہ 10 تک اور پیدا ادھر ہوا اور 10 سال پورے ہو گئے, ان کے بھی پیرنٹس کو 2.5 سال کا ہی ویزا ملتا ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں 2-3 لوگوں نے بولا ہے کہ جی ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اگر ہمارا بچہ برٹش ہے تو ہمیں ڈائریکٹ انڈیفینٹ دیں گے. نو, بچہ اگر آپ کا برٹش ہے یا آپ کے بچے کو یہاں 7 سال ہو گئے, آپ کو 2.5 سال والا ہی ویزا ملے گا, اور وہ 2.5 سال ہی آپ کو آگے آگے چلانا ہے. جو 2.5 سال والی چکر ہے, وہ جب 2.5 سال کا آپ کو ویزا ملتا ہے تو آپ نے 2.5 سال کی 4 ایکسٹینشنز لینی ہیں, اور 10 سال کے بعد آپ کو یہاں سیٹلمنٹ ملے گی. سرٹن کیسز میں کچھ لوگ یہاں اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں, یا میں نے خود دیکھیں کیسز ڈے 2 کے اوپر ہیں, اور ان کے بچوں کو 7 سال ہو جاتے ہیں, وہ ان ٹائم اپلیکیشن ڈال کے سوئچ کر لیتے ہیں فرام دیر واٹ ایور دا پوائنٹ بیس سسٹم ویزا واز, یا اسپاؤس ویزا, جو بھی ان کے پاس ویزا تھا, اسٹوڈنٹ ویزا, انٹو 2.5 سال والا ہیومن رائٹ والا بچے کی بیس پہ. تو ان کا جو کنٹینیوس ریزیڈنس ہے وہ بریک نہیں ہوتا. وہ پھر
10 ایئرس کے بعد لافل ریزیڈنس اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. تو آپ نے اگر عرض کیا طارق بھائی ہم اتنا عرصہ پہلے آئے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کیونکہ آپ نے بیچ میں اسائلم کا ذکر کیا تو مجھے لگتا ہے آپ کا شاید بیچ میں بریک آ گیا، اور اسپیشلی آپ کا اسائلم ریفیوز ہو گیا تھا تو آپ نے فریش کلیم ڈالا، وہ سیکشن 3C یا کسی بھی ایکسٹینڈ لیو کے انڈر نہیں آتا، تو اٹ از کوائٹ ایویڈنٹ کہ آپ کا بریک آ گیا. تو پھر آپ کو جب نیا ویزا ملا ہے ادھر سے آپ کے 2.5 سال کاؤنٹ ہونے شروع ہوں گے. اگین میں نے آپ کی ڈیٹیل میں تو کیس نہیں دیکھا تو آئی کین اونلی گیو یو انفارمیشن. پھر آ جاتے ہیں فیس کے اوپر، اور یہ اکثر لوگوں کو شوق لگتا ہے کہ جی کیونکہ کچھ لوگوں کی ہیومن رائٹ کیسز پرانے چل رہے ہوتے ہیں، رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو 7 سال ہو گئے، سیکشن 120 کی بیس پہ یا فردر سبمیشن کی بیس پہ ان کو ویزا مل گیا، پھر 2.5 سال بعد ان کو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ اب جی ہم نے بڑی فیس سے دینی ہے. اینڈ اٹ از کریکٹ کہ جب 2.5 سال بعد میرے بھائی آپ اپلائی کریں گے آپ کو آلموسٹ 2100، شاید اس وقت تک فیس اور بھی بڑھ جائے، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے آپ کو 2100 پر پرسن فیس دینی ہوگی. 2 باتیں میں یہاں لوگوں سے عرض کر دوں، اور یہ آپ کے لیے خاص طور پہ ہے. آپ نے جس طرح مجھے بولا کہ آپ کو دسمبر میں ویزا ملا تھا، یو شوڈ بی، اینڈ آپ کو مجھے نہیں پتا اس وقت کیوں نہیں کسی نے بولا کہ بھائی آپ کو امیڈیٹلی جا کے ان کو بولنا چاہیے کہ مجھے ریکورس ٹو پبلک فنڈ دو. اس کی وجہ یہ کہ کتنا عرصہ آپ اس ملک میں وداؤٹ اینی فنڈنگ رہے ہیں. اب ایک دم اگر وہ آپ کو ویزا دے بھی دیتے ہیں، آپ کو ایک دم جاب نہیں ملے گی، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جاب حاصل کرنے میں اور اپنے پیروں میں کھڑا ہونے میں. تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ ہوم آفس سے ریکویسٹ کریں کہ جی، اور اسپیشلی آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے کہ مجھے ریکورس ٹو پبلک فنڈ دیا جائے، بیکاز اگر وہ آپ کو ریکورس ٹو پبلک فنڈ دے دیتے ہیں تو پھر آپ کو کافی زیادہ بینیفٹس ملنے کی امید ہو سکتی ہے، جس میں ہاؤسنگ بھی از ون آف دیم سبجیکٹ ٹو ایلیجیبلٹی. اور اسپیشلی اگر آپ کی فیملی میں بچہ برٹش ہے تو پھر زیادہ امید کی جاتی ہے کہ ریکورس ٹو پبلک فنڈ آپ کو دے دیں گے. اور اگر آپ کے پاس ریکورس ٹو پبلک فنڈ ہے دین اٹ از اے ویری ہائی پاسبلٹی اینڈ پرابیبلٹی کہ جب ایکسٹینشن کی باری آئے یا فی ویور اپلائی کریں تو وہ آپ کو فیس بھی معاف کر دیں گے، بیکاز آپ کے پاس تو آلریڈی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ اپنا گزارا کر سکیں، تبھی تو اب ریکورس ٹو پبلک فنڈ لے رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں جو آپ کو کنسیڈر کرنی چاہیے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں. اگر آپ کو بچے کی بیس پہ ویزا ملا ہے تو ایز لانگ ایز بچہ اس ملک میں اسٹیبلشڈ ہے، اسکولنگ کر رہا ہے، یہیں رہ رہا ہے، تو وہ آپ کو ایکسٹینشنز دیں گے، آف کورس سبجیکٹ ٹو کہ آپ ساری ریکوائرمنٹ میٹ کریں. تھینک یو سو مچ. میرے خیال سے ہمارے پاس ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے، تو ہم ایک اور کال لیتے ہیں، دین آئی ول ڈو سم کلوزنگ ریمارکس. سو ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. اپنے اگلے کالر کے لیے. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. ہاں جی سر، مجھے نا آپ سے بات کرنی تھی، مجھے ویزا سوئچ کرنا تھا اپنا. جی. تو میں لاسٹ ایئر میرا ویزا میرے پارٹنر کے ساتھ مطلب ہم ہیومن رائٹ پہ ڈالا تھا، جو انہوں نے مجھے 10 ایئر روٹ پہ ڈالا تھا، تو جس میں مجھے 2.5 سال کا ویزا لگ کے آیا تھا. لیکن ابھی ہم فروری اور مارچ میں سیپریٹ ہو گئے اپنے پارٹنر سے. جی. تو ابھی مجھے ویزا سوئچ کرنا ہوگا، تو میرے پاس کیا آپشن ہوگا کہ میں کس کیٹیگری میں جا سکتا ہوں؟ ابھی آپ کے بچہ ہے کوئی؟ نہیں سر. اوکے، تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. دیکھیں زیادہ تر جو لوگ ایک ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں اور اگر ریلیشن شپ بریک ہو جائے اور اگر ان کا کوئی بایولوجیکل چائلڈ ہے تو اٹ از ویری ایزی، بیکاز وہ پیرنٹ روٹ پہ سوئچ کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز ان کے پاس کانٹیکٹ آرڈر ہے کہ وہ اپنے بچے سے مل سکتے ہیں، یا ان کی ایکس پارٹنر لکھ کے دے دیں کہ ہاں جی اپنے باپ ہے تو اپنے بچے سے مل لیں. ورنہ آپ تھوڑا لمیٹڈ ہو جاتے ہیں، بیکاز ظاہری بات ہے یو ور آن اے ڈپینڈنٹ ویزا. اب جو آپ کے پاس آپشنز ہیں وہ بڑی لمیٹڈ ہو جاتی ہیں انلیس آپ کو اس ملک میں لیگلی 10 سال پورے ہو گئے ہیں، یا آپ سوئچ کریں کسی پوائنٹ بیس سسٹم ویزے کے اوپر سبجیکٹ ٹو ایلیجیبلٹی، یا آپ اسٹوڈنٹ بننے کی کوشش کریں، اگین سوئچنگ سبجیکٹ ٹو ایلیجیبلٹی. ہیومن رائٹ کا کیس اگین کیس اسپیسیفک ہوتا ہے، بیکاز اگر آپ میرے پرانے شو دیکھیں تو میں نے آپ کو بولا ہے کہ ہیومن رائٹ کی اپلیکیشن سنگل پرسن کے لیے بڑی ٹف ہوتی ہے. تو اس طریقے سے آؤٹ آف دا بلو، کیونکہ آپ کو کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جا کے بات کرنی چاہیے تاکہ وہ آپ کے پورے فیملی حالات آپ سے پوچھے اور آپ کو پھر کوئی نہ کوئی وہ کمپیٹنٹ مشورہ دیں کہ آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں آگے ویزے کی. ایک بات میں اگین لوگوں کو میں ہمیشہ بولتا ہوں، اور آئی تھنک بھول گئے ہوں گے لوگ بیکاز ہم اتنے سے شو نہیں کیا، کہ جب آپ کسی سے بھی مشورہ لینے جاتے ہیں اپنے کیس کے بارے میں یا اپنے حالات کے بارے میں، تو یہ نہ پوچھا کریں میں کیس ڈال سکتا ہوں، یعنی یہ پوچھا کریں کہ جی کون سے ہم امیگریشن رول کے تحت کیس ڈال رہے ہیں، قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، اینڈ واٹ از مائی چانس، مجھے کیس مل بھی سکتا ہے ویزا یا
نہیں, کیونکہ یہ لوگوں کو اکثر نہیں پتہ ہوتا, بس وہی پتہ جب ہیومن رائٹ کا کیس ڈال دیا, یہ نہیں پتا کہ جی اس میں چانس ہی صرف 20% ہے کہ آپ کو ویزا ملے. اسائلم میں یہ سب سے زیادہ لوگوں کا دیکھتا ہوں کہ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آلدو اسائلم تو ڈالا ہے لیکن اس میں سکسیس کا ریٹ بہت لو ہے, بیکاز آپ کا اسائلم کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی تھریش ہولڈ میٹ نہیں ہو رہی. ایک جنرل بات میں نے بولی بیکاز آپ نے ذکر کیا کہ میں کون سی اپلیکیشن ڈال سکتا ہوں. آج ہمارا پہلا شو تھا آفٹر اے بریک, اور ان شاء اللہ تعالیٰ سبجیکٹ ٹو دا گورنمنٹ ریگولیشن اینڈ گائیڈ لائنس ہم ہر ویک آپ سے میں ملاقات کروں گا. اب تھوڑا میں فارم میں آ گیا ہوں تو میں پوری کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا ایکسٹرا مٹیریل بھی ہم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ آپ کے لیے ڈالیں, جو میں نے بیچ میں بھی کرونا وائرس کے دوران جو بریک تھی اس کے دوران ڈالا ہے, لیکن بہت کم, بٹ آئی ول ڈو مائی بیسٹ. تھینک یو فار یور لو اینڈ سپورٹ. تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں. جس طرح میں نے شو کے شروع میں کہا کہ میں عادل سے مذاق کر رہا تھا کہ لگتا ہے یار کوئی بات کرنی پڑے گی, کال ہی نہیں شاید آئے کچھ ہم نے اتنے عرصے بعد شو کیا, بٹ تھینک یو فار یور پیشنس اینڈ یور لو اینڈ سپورٹ. کہ یقین کریں دا لائنز آر بزی اور ابھی بھی ہوں گی, اینڈ آئی ڈو اپولوجائز کہ ٹائم کیونکہ ہمارے پاس کم ہے تو آئی کانٹ ٹیک یور کال. آپ سے ملاقات اگلے وینسڈے ہوگی. اپنا خیال رکھیں اینڈ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب, شیئر, لائک اینڈ promote the social media account. Thank you so much, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اب اگلے ہفتے ہوتی ہے. اللہ حافظ.